आमदीद। आज हम एक ऐसी किताब पर गहरी नज़र डालने वाले हैं जो सिर्फ तारीख या मईशत के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश करती है कि दुनिया की बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी सल्तनतें कैसे बनती हैं और फिर कैसे बिखर जाती हैं। किताब का नाम है द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर और इसके मुसन्निफ हैं रे डालियो, जो दुनिया के सबसे कामयाब सरमायाकारों में से एक हैं। हम इस पूरी किताब को अपनी सीरीज में तफसील से देखेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि तारीख के ये बड़े चक्कर आज की दुनिया पर कैसे असरअंदाज हो रहे हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल। और मुसन्निफ ने ये किताब इसलिए नहीं लिखी कि वो कोई मौर्रिख हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया में तीन बहुत बड़ी चीज़ें एक साथ होती नजर आईं जो उनकी 70 साला जिंदगी में पहले कभी नहीं हुई थीं। लेकिन जब उन्होंने तारीख को खंगाला तो पता चला कि ये चीज़ें पहले कई बार हो चुकी हैं, और जब भी ये एक साथ होती हैं तो दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है। एक बड़ी तब्दीली। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो वो कौन सी तीन चीजें थीं जिन्होंने उन्हें इतना परेशान कर दिया? यकीनन पहली चीज़ थी बेतहाशा कर्ज और सूद की शरहों का तकरीबन सिफर हो जाना। हम्म। यानी इसका मतलब ये है कि जो मरकजी बैंक हैं, उनके पास मईशत को सहारा देने के लिए जो रिवायती औजार होते हैं, जैसे सूद कम करना, वो एक तरह से ख़त्म हो चुके थे। सही। और दूसरी चीज? दूसरी चीज़ थी मुमालिक के अंदर दौलत का फ़र्क और सियासी तकसीम का इंतहा पर पहुंच जाना। मतलब अमीर बहुत अमीर और गरीब बहुत गरीब। जी, और माशरा दाएं और बाएं बाजू में बुरी तरह बटा हुआ। ये तो बिल्कुल आज की कहानी लग रही है। बिल्कुल, खास तौर पर मगरबी ममालिक में तो ये बहुत वाज़े नजर आता है। और तीसरी चीज क्या थी? और तीसरी, जो शायद सबसे अहम है, वो थी एक उभरती हुई आलमी ताकत, यानी चीन का मौजूदा आलमी ताकत यानी अमेरिका को चैलेंज करना। अच्छा। तो मुसन्निफ कहते हैं कि जब भी तारीख में ये तीनों चीज़ें, बहुत ज़्यादा कर्ज, अंदरूनी खलफशार और बैरूनी चैलेंज, एक साथ हुई हैं, तो एक तूफान आया है। वाह। उन्हें ये सूरत हाल ख़ास तौर पर 1930 से 1945 के दौर जैसी लगी, जो दूसरी जंग अजीम का ज़माना था। यानी ये कोई मामूली बात नहीं है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि तारीख के उन नमूनों से हम आज के बारे में क्या सीख सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मुसन्निफ इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। वो तो एक सरमायाकार हैं, उनका तारीख से क्या ताल्लुक? यही तो इस किताब की सबसे दिलचस्प बात है। वो कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी के सबसे बड़े सबक अपनी सबसे बड़ी गलतियों से सीखे हैं, और वो 1971 का एक वाक़या बताते हैं जिसने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। कौन सा वाकया? उस वक्त अमेरिकी सदर निक्सन ने अचानक टीवी पर आकर ऐलान किया कि अमेरिकी डॉलर अब सोने के बदले नहीं दिया जाएगा। मतलब डॉलर का सोने से ताल्लुक ख़त्म। ओह, तो अगर किसी मुल्क की करेंसी का सबसे बड़ा सहारा ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? स्टॉक मार्केट तो ज़मीन पर आ गिरेगी, है ना? बिल्कुल। मेरा रद्द अमल भी यही होता। मैं तो सोचती कि सब कुछ तबाह हो गया। जी, उन्होंने भी यही सोचा और मार्केट के गिरने पर बड़ा दांव लगाया। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल बरअक्स। अच्छा। अगले दिन अमरीकी स्टॉक मार्केट तकरीबन 4% ऊपर चली गई। वो कहते हैं ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था और उसने उन्हें सिखाया कि अगर आप सिर्फ अपने तजुर्बे की बुनियाद पर फैसले करते हैं तो आप बुरी तरह मारे जाएंगे। बड़े वाकयात को समझने के लिए आपको तारीख की गहराई में जाना पड़ता है। ये तो वाकई आंखें खोल देने वाला तजुर्बा है। इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि सिर्फ हाल को देखकर मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। बेहतरीन मिसाल, इसी सीखने के अमल से उन्होंने एक तरीकाकार बनाया जिसे वो आर्केटाइप तलाश करना कहते हैं। आर्केटाइप? इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि वो कहते हैं, मैंने ये फिल्म पहले भी देखी है। चाहे वो 1929 का माशी बहरान हो या 2008 का, उनके पीछे काम करने वाली बुनियादी वजह और असर का ताल्लुक एक जैसा ही होता है। अच्छा, बस अदाकार और सेटिंग बदल जाती है। बिल्कुल। वो ऐसी कई फिल्मों का मुताला करते हैं ताकि वो एक बुनियादी स्क्रिप्ट या पैटर्न तलाश कर सकें जो हर बार दोहराया जाता है। तो वो एक वाक्य को नहीं बल्कि ऐसे तमाम वाकयात को समझने की कोशिश करते हैं ताकि एक मॉडल बना सकें। ये तो बहुत ताकतवर तरीका है। जी हाँ, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए वो एक और तस्वुर पेश करते हैं जिसे वो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ कॉर्कस्क्रू कहते हैं। ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ कॉर्कस्क्रू? जी, उनका कहना है कि अगर आप इंसानी तारीख को बहुत दूर से देखें तो आपको एक सीधी लकीर नजर आएगी जो ऊपर जा रही है।
یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کا معیار بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہم نئی چیزیں سیکھتے ہیں، نئی ٹیکنالوجی ایجاد کرتے ہیں۔ بالکل، ہماری پیداواری صلاحیت بڑھتی ہے۔ آج ہماری زندگی اپنے دادا دادی سے بہتر ہے اور ان کے والدین سے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ سفر اتنا سیدھا تو محسوس نہیں ہوتا۔ کبھی معاشیت بہت اچھی ہوتی ہے اور کبھی بحران آ جاتا ہے۔ یہ اتار چڑھاؤ کیوں آتے ہیں؟ یہی تو کارک اسکرو کا کمال ہے۔ وہ سیدھی لکیر اصل میں ایک اوسط ہے۔ حقیقت میں ہم اس لکیر کے ارد گرد گھومتے ہوئے اوپر جاتے ہیں، بالکل ایک کارک اسکرو کی طرح۔ اچھا۔ یہ جو گھماؤ ہیں، یہی قرض اور معاشیت کے چھوٹے بڑے چکر ہیں۔ جب ہم چکر میں اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو خوشحالی ہوتی ہے، اور جب نیچے آتے ہیں تو بحران کا سامنا ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پر سمت اوپر کی ہی رہتی ہے۔ بہت خوب۔ تو مصنف نے اپنی غلطیوں سے سیکھ کر تاریخ کو سمجھنے کا یہ طریقہ بنایا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے اس طریقے کو سب سے بڑا سوال پر لاگو کیا کہ عظیم طاقتیں کیوں عروج حاصل کرتی ہیں اور پھر کیوں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، تو انہیں وہ کون سا بنیادی اسکرپٹ نظر آیا؟ اس کے لیے انہوں نے پچھلے 500 سال کی تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کیا، خاص طور پر ڈچ، برطانوی اور امریکی سلطنتوں کا۔ اور اس تحقیق کے بعد انہوں نے کسی بھی ملک کی طاقت کو ناپنے کے لیے 8 اہم پیمانے یا انڈیکیٹرز کی نشاندہی کی۔ اچھا، یہ 8 پیمانے کیا ہیں؟ پہلا ہے تعلیم، دوسرا مقابلہ کرنے کی صلاحیت، مطلب ان کی چیزیں دوسروں سے کتنی بہتر اور سستی ہیں۔ صحیح۔ تیسرا ٹیکنالوجی، چوتھا معاشی پیداوار، پانچواں عالمی تجارت میں ان کا حصہ، چھٹا فوجی طاقت، ساتواں ان کے مالیاتی مرکز کی طاقت جیسے نیو یارک یا لندن، اور آٹھواں اور آخری دنیا کی ریزرو کرنسی کا درجہ۔ ٹھیک ہے، یہ لسٹ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو بات واقعی حیران کن ہے اور جو مجھے لگتا ہے اس کتاب کا ایک بڑا آہا لمحہ ہے، وہ یہ ہے کہ مصنف کے مطابق ان عوامل کا عروج و زوال ایک خاص ترتیب میں ہوتا ہے۔ جی، میں نے تو سوچا تھا کہ شاید فوجی طاقت یا معاشی پیداوار سب سے پہلے آتی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ یہی ان کی تحقیق کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً ہمیشہ تعلیم ہی وہ پہلی چیز ہوتی ہے جو کسی ملک کے عروج کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تعلیم؟ جی، ایک قوم اپنی فوج مضبوط کرنے یا دنیا کی فیکٹری بننے سے بہت پہلے اپنے لوگوں کی صلاحیتوں پر سرمایہ کاری کرتی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی سب کچھ تعلیم سے شروع ہوتا ہے۔ تو پھر آخری چیز کیا ہوتی ہے؟ اس ترتیب میں آخر میں کیا آتا ہے؟ سب سے آخر میں جو چیز آتی ہے وہ ہے ریزرو کرنسی کا درجہ۔ اچھا۔ یعنی جب کسی ملک کی کرنسی اتنی مضبوط اور قابل اعتبار ہو جائے کہ پوری دنیا اسے تجارت اور بچت کے لیے استعمال کرنے لگے، تو یہ اس ملک کے عروج کی انتہا ہوتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ درجہ سب سے آخر میں جاتا بھی ہے۔ جی، ملک کی اصل طاقت کم ہونے کے بعد بھی دنیا عادت کی وجہ سے اس کی کرنسی استعمال کرتی رہتی ہے۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے ایک زمانے میں ہر دفتر میں مائکروسافٹ ونڈوز استعمال ہوتی تھی، چاہے اس سے بہتر آپریٹنگ سسٹم آ بھی گئے ہوں، بس ایک عادت بنی ہوئی تھی۔ بہترین۔ تو تعلیم سے سفر شروع ہوتا ہے اور ریزرو کرنسی پر اس کی انتہا ہوتی ہے۔ اس پورے عمل کو مصنف بڑا چکر یا دا بگ سائیکل کہتے ہیں، اور اس کے بنیادی طور پر 3 مراحل یا ایکٹ ہوتے ہیں، بالکل کسی فلم کی طرح۔ بالکل، پہلا ایکٹ ہے عروج کا دور، دا رائز۔ اس دور میں ملک کے پاس عام طور پر ایک مضبوط اور قابل قیادت ہوتی ہے۔ لوگ تعلیم یافتہ، محنتی اور قانون کا احترام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ان خوبیوں کی وجہ سے وہ ایسی چیزیں بناتے ہیں جو دنیا میں سب سے بہتر اور سستی ہوتی ہیں، اور یوں عالمی تجارت پر چھا جاتے ہیں۔ بالکل، اور جب پیسہ آنا شروع ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے انفراسٹرکچر، اپنی یونیورسٹیز اور اپنی فوج پر ری انویسٹ کرتے ہیں، جس سے وہ اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی ایک مثبت چکر، ایک پازیٹیو سائیکل شروع ہو جاتا ہے۔ جی، اور آخرکار ان کا کوئی شہر دنیا کا مالیاتی مرکز بن جاتا ہے، جیسے پہلے ایمسٹرڈیم، پھر لنڈن اور اب نیو یارک۔ پھر آتا ہے دوسرا ایکٹ، عروج کا دور، the ٹاپ۔ اور یہاں ایک بہت عجیب بات ہوتی ہے، کامیابی ہی زوال کے بیج بونا شروع کر دیتی ہے۔ کامیابی ہی زوال کی وجہ بن جاتی ہے؟ یہ کیسے؟ جب ملک بہت امیر ہو جاتا ہے تو وہاں مزدوری اور ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، جس سے وہ اپنی مقابلہ کرنے کی صلاحیت، اپنی کمپیٹیٹیونیس کھونے لگتے ہیں۔ اور دوسرے غریب ممالک ان کی ٹیکنالوجی اور طریقے نقل کر کے وہی چیزیں سستے میں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح،
اور ملک کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے۔ جو نسل محنت کر کے امیر ہوئی تھی، ان کے بچے آرام پسند ہو جاتے ہیں۔ وہ کامیابی کو اپنا پیدائشی حق سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ تو ہوتا ہے، جیسے کوئی شخص بہت امیر ہو جائے اور پھر کاہل ہو جائے۔ جی، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ریزرو کرنسی ہونے کی وجہ سے انہیں ایک خاص پاور مل جاتی ہے۔ وہ اپنی کرنسی چھاپ کر دنیا سے کچھ بھی خرید سکتے ہیں۔ اچھا۔ یہ ایک ایسے کریڈٹ کارڈ کی طرح ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ قرض لینا اور خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اور اسی دوران امیر اور غریب کے درمیان فرق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ معاشرے میں شدید کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اور پھر آتا ہے فلم کا تیسرا اور آخری ایکٹ، زوال کا دور، دی ڈکلائن۔ یہ تو کافی خوفناک لگتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جب قرض کا پہاڑ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور معیشت سست پڑ جاتی ہے تو مرکزی بینکوں کے پاس اسے چلانے کے لیے کوئی آپشن نہیں بچتا۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ تب وہ بے تحاشا نوٹ چھاپنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے کرنسی کی قدر گرتی ہے اور مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ اور ملک کے اندر امیر اور غریب کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جی، اور امیر لوگ اپنا پیسہ ملک سے باہر منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ٹھیک اسی وقت جب ملک اندرونی طور پر کمزور اور خلفشار کا شکار ہوتا ہے، باہر سے کوئی نئی ابھرتی ہوئی طاقت اسے چیلنج کر دیتی ہے۔ بالکل، اس سے جنگ کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے اور یوں پرانی سلطنت کا زوال مکمل ہوتا ہے اور ایک نئی طاقت اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ یہ ہے وہ بڑا چکر جو مصنف کے مطابق تاریخ میں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ 1943 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کی قیادت میں بنا تھا۔ ڈالر کو دنیا کی ریزرو کرنسی بنایا گیا اور عالمی ادارے قائم کیے گئے۔ اور اب 75 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چکر کے آخری حصے میں ہیں؟ کیا وہی ساری نشانیاں نظر آ رہی ہیں جن کا ذکر آپ نے زوال کے دور میں کیا؟ مصنف کے مطابق بالکل یہی ہو رہا ہے۔ قرض اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ مرکزی بینکوں کے روایتی اوزار ناکام ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور کئی دوسرے بڑے ممالک میں دولت کا فرق اور سیاسی تقسیم 1930 کی دہائی کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر چین۔ چین کھلے عام امریکہ کو ہر میدان میں چیلنج کر رہا ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، معیشت ہو یا فوجی طاقت۔ یعنی مصنف کے ماڈل کے مطابق اس وقت عالمی نظام کے ڈیش بورڈ پر ساری سرخ بتیاں جل رہی ہیں، اور پھر کرونا وائرس جیسی وبا نے آ کر اس پہلے سے کمزور نظام پر مزید دباؤ ڈال دیا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ جی، تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سلطنتوں کا عروج و زوال حادثاتی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک واضح پیٹرن یا چکر کام کرتا ہے۔ اگر ہم اس چکر کو سمجھ لیں تو ہم آج کی دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کے لیے بہتر طور پر تیار ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سب کچھ اتنا ہی مایوس کن ہے؟ کیا یہ زوال ایک قدرتی قانون کی طرح ہے جسے روکا نہیں جا سکتا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مصنف بھی اس پر بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ نظام کی قوتیں بہت طاقتور ہوتی ہیں، لیکن انسانیت کی سب سے بڑی خوبی اس کی نئی چیزیں سیکھنے اور خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت ہے۔ تو ایک امید کی کرن موجود ہے۔ ہاں، مصنف کہتے ہیں کہ اگر لوگ اور ممالک سمجھداری اور تعاون سے کام لیں تو اس مشکل دور سے نکل کر ایک نئے اور زیادہ خوشحال دور کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا چیلنج اور ہمارے دور کا شاید سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ایسے شدید دباؤ اور تنازعات کے وقت میں جب ہر کوئی اپنے مفاد کا سوچ رہا ہو، لوگ اور قومیں مل کر کام کرنے پر راضی کیسے ہوتی ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو مصنف ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ آج ہم نے اس بڑے چکر کا ایک خاکہ دیکھا ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس چکر کے ایک بہت اہم جز یعنی پیسہ، کریڈٹ اور قرض کے چکر میں مزید گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ تاریخ میں تمام کرنسیاں بالآخر اپنی قدر کیوں اور کیسے کھو دیتی ہیں، اور اس کے آج ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی، رے ڈالیو کی کتاب دی چینجنگ ورلڈ آرڈر پر ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ جی، پچھلی بار ہم نے سلطنتوں کے عروج اور زوال کے بڑے سائیکل پر بات کی تھی، لیکن آج ہم اس کہانی کے سب سے اہم اور شاید سب سے خطرناک حصے پر بات کریں گے، پیسہ۔ وہ کاغذ کے نوٹ جو ہماری جیبوں میں ہیں، ان کی اصل حقیقت کیا ہے؟
اور ڈالیوں کی کتاب کا ایک مرکزی خیال یہ ہے کہ جب حکومتیں قرض کے پہاڑ تلے دب جاتی ہیں تو ان کے پاس ایک خفیہ راستہ ہوتا ہے جو عوام کو نظر نہیں آتا۔ بالکل، مزید نوٹ چھاپ کر اپنے پیسوں کی قدر خود ہی کم کر دینا۔ آئیے اس کانسیپٹ سمپل مگر گہری بات کو ذرا کھولتے ہیں۔ بالکل، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ڈالیو کہتا ہے کہ آپ خود کو ایک صدر یا وزیر اعظم کی جگہ رکھ کے سوچیں۔ اچھا۔ آپ کے ملک پر بے تحاشا قرض ہے۔ اب آپ کے پاس بنیادی طور پر 4 راستے ہیں۔ پہلا ہے کفایت شیاری یعنی آسٹیرٹی۔ یعنی سرکاری خرچے کم کر دیں، اسکولوں، اسپتالوں، سڑکوں کی فنڈنگ کاٹ دیں۔ جی، اور یہ سیاسی طور پر بہت تکلیف دہ ہے۔ عوام سڑکوں پر آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی اپنی سہولیات میں کمی برداشت نہیں کرے گا۔ تو دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ ہے کہ آپ اپنے قرضے ری سٹرکچر کریں یا ڈیفالٹ کر جائیں۔ یعنی کہہ دیں کہ بھائی ہم پیسے واپس نہیں کر سکتے۔ بالکل، اس سے قرض دینے والے برباد ہو جاتے ہیں اور آپ کی ساکھ ہمیشہ کے لیے ختم۔ کوئی آپ پر دوبارہ بھروسہ نہیں کرے گا۔ صحیح۔ اور تیسرا راستہ جو اکثر سیاستدانوں کا پسندیدہ نعرہ ہوتا ہے، امیروں پر ٹیکس لگا دو۔ جی، ٹیکس دی رچ۔ مسئلہ یہ ہے کہ امیروں کی تعداد اتنی کم ہوتی ہے اور ان کے پاس اپنے پیسے بچانے کے 1000 طریقے ہوتے ہیں کہ ان سے اتنا ٹیکس اکٹھا ہی نہیں ہو سکتا کہ ملک کے قرضے ادا ہوں۔ ہاں، اور اکثر وہ اپنا پیسہ ملک سے باہر لے جاتے ہیں۔ تو یہ تینوں راستے، کفایت شیاری، قرض معافی اور امیروں پر ٹیکس، سیاسی طور پر خودکشی کے برابر ہیں۔ تو پھر آتا ہے چوتھا راستہ، وہ خفیہ ہتھیار۔ نوٹ چھاپنا۔ لیکن یہ اتنا آسان کیوں ہے؟ لوگ اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیونکہ یہ بہت آہستہ ہوتا ہے، غیر محسوس طریقے سے۔ اچھا۔ اور یہی اس کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ یہ ایک چھپی ہوئی چوری ہے۔ حکومت آپ کے بینک اکاؤنٹ سے براہ راست پیسے نہیں نکالتی، وہ صرف مزید نوٹ چھاپ دیتی ہے۔ جس سے میرے پاس موجود ہر روپے کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے۔ بالکل، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے ہی پیسے ہیں، لیکن اصل میں آپ ان سے کم چیزیں خرید سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ٹیکس ہے جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو اس پر کوئی احتجاج بھی نہیں ہوتا؟ واہ، جی، یہ تو بالکل مونوپلی گیم کی طرح ہے نا؟ جب کھلاڑی کنگال ہونے لگتے ہیں تو بینکر کہتا ہے کوئی بات نہیں، اور نئے نوٹوں کا ڈھیر چھاپ کر سب میں بانٹ دیتا ہے۔ بہترین مثال ہے۔ سب خوش ہو جاتے ہیں کہ کھیل چلتا رہے گا، یہ سوچے بغیر کہ اب ان پیسوں کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی۔ اور یہی وہ رسک ہے جس پر عام آدمی کبھی دھیان نہیں دیتا۔ لوگ اپنی سٹاک مارکیٹ کی فکر کرتے ہیں، پراپرٹی کی قیمتوں پر نظر رکھتے ہیں، لیکن اس کرنسی پر اندھا بھروسہ کرتے ہیں جس میں یہ سب کچھ خریدا جا رہا ہے۔ جی، اور ڈالیو ہمیں تاریخ کا ایک چونکا دینے والا آنکڑا دیتا ہے۔ 1700 سے لے کر آج تک دنیا میں تقریباً 750 کرنسیاں آئی ہیں۔ 750؟ جی، ان میں سے صرف 20% باقی ہیں، باقی 80% ختم ہو گئیں، صفر ہو گئیں۔ اور جو 20% بچی ہیں؟ ان کی قدر بھی وقت کے ساتھ ساتھ 99% تک گر چکی ہے، برطانوی پاؤنڈ ہو یا امریکی ڈالر۔ ایک منٹ، جب آپ کہتی ہیں کہ کرنسی کی قدر گر گئی تو کس چیز کے مقابلے میں؟ مطلب $1 آج بھی $1 ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ کرنسی کی قدر ہمیشہ کسی دوسری چیز کے مقابلے میں ناپی جاتی ہے، اور تاریخ میں وہ چیز سونا رہی ہے، گولڈ۔ صحیح۔ سونا ہزاروں سال سے پیسے کی حتمی شکل رہا ہے۔ یہ کسی حکومت کا محتاج نہیں، اسے کوئی چھاپ نہیں سکتا۔ ڈالیو اپنی کتاب میں ایک چارٹ دکھاتا ہے جو 1600 سے آج تک کا ڈیٹا پیش کرتا ہے۔ اس میں دنیا کی 3 بڑی ریزرو کرنسیوں، ڈچ گولڈر، برٹش پاؤنڈ اور US ڈالر، ان تینوں کی قدر سونے کے مقابلے میں دکھائی گئی ہے؟ جی، اور وہ چارٹ ایک سیدھی لکیر نہیں بلکہ ایک خوفناک منظر ہے جس میں بڑے بڑے کرپشن یا گراوٹ کے لمحات ہیں۔ اور یہ گراوٹ کب آتی ہے؟ ہر گراوٹ ایک بڑی جنگ یا معاشی بحران کے وقت آئی، جب حکومتوں نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے بے تحاشا نوٹ چھاپے۔ یہ تھیوری تو بہت دلچسپ ہے، لیکن کیا تاریخ میں واقعی ایسا ہوا ہے؟ مجھے یاد ہے کتاب میں ڈچ سلطنت کا ذکر تھا۔ جی، وہ تو اپنے وقت کی معاشی سپر پاور تھی، انہیں تو فائنانس کا اوریجنل سپر سٹار سمجھا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ڈچ سلطنت کی کہانی اس پیٹرن کی بہترین مثال ہے۔ 17ویں صدی ان کا سنہری دور تھا۔ وہ اس وقت دنیا کی سب سے پڑھی لکھی قوم تھے۔ اچھا۔ جی، ان کی شرح خواندگی سب سے زیادہ تھی۔ انہوں نے دنیا کے سب سے بہترین بحری جہاز بنائے اور گلوبل ٹریڈ پر قبضہ کر لیا۔
انہوں نے کیپٹلزم کا وہ نظام ایجاد کیا جو آج بھی چل رہا ہے۔ دنیا کی پہلی پبلک لمیٹڈ کمپنی ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی وہ بھی انہوں نے بنائی تھی۔ بالکل، پہلا اسٹاک ایکسچینج انہوں نے بنایا، اور ان کی کرنسی ڈچ گلڈر دنیا کی پہلی عالمی ریزرو کرنسی بنی۔ ریزرو کرنسی، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب دنیا کو ایک ریزرو کرنسی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ریزرو کرنسی وہ کرنسی ہوتی ہے جسے دنیا بھر کے ممالک اپنی تجارت اور اپنے ذخائر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک نیوٹرل گراؤنڈ کی طرح ہے۔ جیسے آج امریکی ڈالر ہے۔ جی، اس وقت یہ ڈچ گلڈر تھا۔ اگر جاپان نے چین سے کچھ خریدنا ہوتا تو وہ گلڈر میں ادائیگی کرتے تھے۔ یہ اعتماد کی علامت تھی۔ تو ڈچ لوگ دنیا پر راج کر رہے تھے، بہترین تعلیم، بہترین ٹیکنالوجی اور دنیا کی سب سے مضبوط کرنسی۔ پھر غلطی کہاں ہوئی؟ وہی کلاسک پیٹرن دہرایا گیا جو ڈیلیو بار بار بیان کرتا ہے۔ اول وہ جنگیں لڑ کر بہت زیادہ مقروض ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ دوم ان کی معاشی برتری کم ہونے لگی۔ دوسرے ملک خاص طور پر برطانیہ ان سے سستی اور بہتر چیزیں بنانے لگے۔ یعنی ان کی کمپیٹیٹیونیس کم ہو گئی۔ جی، سوم ملک کے اندر امیر اور غریب کی تفریق اتنی بڑھ گئی کہ خانہ جنگی جیسے حالات پیدا ہو گئے۔ اور چوہارم سب سے اہم، ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی، برطانیہ۔ بالکل، جو انہیں ہر محاذ پر چیلنج کرنے لگی، اور انگریزوں کے ساتھ چوتھی جنگ ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ تو اس ایک جنگ نے ایک پوری معاشی سلطنت کو کیسے تباہ کر دیا؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ اس جنگ نے ان کی سب سے بڑی کمپنی ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیوالیہ کر دیا۔ یہ کمپنی تو اس وقت کے حساب سے آج کی ایپل، گوگل اور ایمیزون کو ملا کر بھی بڑی تھی۔ بالکل، یہ ٹو بگ ٹو فیل تھی، اسے ڈوبنے نہیں دیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا بینک آف ایمسٹرڈیم، جو اس وقت دنیا کا مرکزی بینک تھا، اس نے اسے بچانے کے لیے ایک خفیہ بیل آؤٹ شروع کر دیا۔ مطلب وہ کمپنی کو قرض پر قرض دیتے گئے، جو دراصل نئے چھاپے ہوئے گلڈرز تھے۔ اور جب لوگوں کو اس خفیہ بیل آؤٹ کا پتہ چلا تو ایمسٹرڈیم میں افراتفری مچ گئی۔ لوگوں کو احساس ہوا کہ جس بینک پر وہ اندھا اعتماد کرتے تھے وہ خفیہ طور پر کھوکھلا ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے بینکوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اپنے کاغذی نوٹوں کے بدلے سونا مانگنا شروع کر دیا۔ یہ ایک کلاسک بینک رن تھا، لیکن بینک نے اتنے زیادہ نوٹ چھاپ دیے تھے کہ اس کے پاس اتنا سونا تھا ہی نہیں۔ تو بینک کا سونا ختم ہو گیا۔ اور گلڈر، جو کبھی دنیا کی سب سے مضبوط کرنسی تھی، اس کی قدر خاک میں مل گئی۔ میں تصور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت ایمسٹرڈم میں کیا ماحول ہوگا۔ ایک عام دکاندار جس نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی بینک میں رکھی ہو اور اسے اچانک پتہ چلے کہ اس کے کاغذی نوٹوں کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ یہ سراسر تباہی ہے۔ یہی کرنسی کے خاتمے کا مطلب ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک معاشی اعداد و شمار نہیں ہوتا، یہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کی بربادی ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ دنیا کا فائنینشل سینٹر ایمسٹرڈم سے لنڈن منتقل ہو گیا۔ جی، اور ڈچ سلطنت کا سنہری دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ڈچ سلطنت کا زوال تو بہت ڈرامیٹک اور تیز تھا، ایک جھٹکے میں سب کچھ ختم۔ لیکن برطانوی سلطنت کا زوال وہ ایک سڈن کریش نہیں تھا، ہے نا؟ وہ ایک سلو ڈکلائن تھا۔ بالکل، ایک ڈوبتا ہوا سورج۔ برطانیہ نے ڈچ اور فرانسیسیوں کو شکست دینے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا درجہ حاصل کیا۔ 19ویں صدی پوری طرح ان کی تھی۔ صنعتی انقلاب۔ صنعتی انقلاب نے انہیں ناقابل یقین معاشی اور فوجی طاقت دی۔ ان کی بحریہ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، اور برطانوی پاؤنڈ نے ڈچ گلڈر کی جگہ لے کر دنیا کی نئی ریزرو کرنسی کا درجہ حاصل کر لیا۔ وہ سلطنت جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر اس سلطنت کی دیواروں میں بھی دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ کیا وجوہات وہی تھیں؟ حیران انگیز طور پر بالکل وہی۔ 1900 کے قریب امریکہ اور جرمنی جیسی نئی معاشی اور فوجی طاقتیں ابھر رہی تھیں۔ برطانیہ کی اپنی کمپیٹیٹیونیس کم ہو رہی تھی، اور وہ مقروض بھی ہو چکے تھے۔ شدید مقروض۔ پھر آئیں دو عالمی جنگیں۔ برطانیہ دونوں جنگیں جیتا، لیکن یہ ایک ایسی فتح تھی جس نے اسے معاشی طور پر تباہ کر دیا۔ جنگ کے بعد اس پر قرضوں کا ایک ناقابل برداشت پہاڑ تھا، اور ایک ایسی سلطنت جسے چلانا فائدے کا سودا نہیں رہا تھا۔ تو پاؤنڈ کا ریزرو کرنسی کا سٹیٹس کیسے ختم ہوا؟
یہ ڈچ گلڈر کی طرح اچانک تو نہیں ہوا؟ نہیں، یہ ایک بہت سست اور تکلیف دہ عمل تھا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد 20 سال سے زیادہ عرصے تک چلا۔ اچھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ریزرو کرنسی کی عادت کتنی پختہ ہوتی ہے۔ دنیا اسے آسانی سے نہیں چھوڑتی، لیکن حقیقتیں بدل چکی تھیں۔ 1947 میں ایک کنورٹیبلٹی کرائسس آیا۔ کنورٹیبلٹی کرائسس؟ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کا پاؤنڈ پر سے اعتماد اٹھ گیا تھا؟ بالکل، وہ اب اسے ڈالر کے مقابلے میں ایک محفوظ کرنسی نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو ہوا کیا؟ جنگ کے بعد جب برطانیہ نے کہا کہ آپ ہمارے پاؤنڈز کو ایک مقررہ ریٹ پر ڈالرز میں تبدیل کر سکتے ہیں، تو اتنے زیادہ لوگوں نے پاؤنڈ بیچنے کی کوشش کی کہ برطانوی حکومت کے پاس ڈالرز ہی ختم ہو گئے۔ انہیں یہ اسکیم فوراً بند کرنی پڑی۔ جی، اور یہ دنیا کے لیے ایک واضح سگنل تھا کہ بادشاہ اب کنگال ہو چکا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا، لیکن پھر بھی پاؤنڈ مزید 20 سال تک چلتا رہا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہی عادت کی طاقت ہے۔ پرانا نظام مر رہا تھا، لیکن نیا نظام ابھی پوری طرح پیدا نہیں ہوا تھا۔ 1950 اور 60 کی دہائیوں میں برطانیہ مسلسل معاشی بحرانوں کا شکار رہا۔ معیشت کمزور ہوتی گئی اور قرضے بڑھتے گئے۔ جی، آخر کار 1967 میں انہیں ایک اور بڑی ڈیویلیویشن کرنی پڑی۔ یعنی پاؤنڈ کی قدر ڈالر کے مقابلے میں مزید کم کرنی پڑی۔ اور اس بار دنیا کے مرکزی بینکوں نے سمجھ لیا کہ یہ جہاز اب ڈوبنے والا ہے۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر پاؤنڈ بیچ کر ڈالر خریدنا شروع کر دیے۔ اور بس پاؤنڈ کا دور ختم ہو چکا تھا۔ ڈالر نے پوری طرح اس کی جگہ لے لی تھی۔ تو ہم نے دو عظیم سلطنتوں اور ان کی کرنسیوں کے زوال کی کہانیاں دیکھیں۔ ایک کا خاتمہ ایک اچانک حادثے کی طرح، ایک تیز کریش، جبکہ دوسری کا زوال ایک طویل، سست اور تکلیف دہ عمل تھا جو کئی دہائیوں پر محیط رہا۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دونوں چکروں کے پیچھے وہی بنیادی عوامل کار فرما ہیں، ہے نا؟ بالکل وہی، بہت زیادہ قرض، اپنی معاشی برتری کا خاتمہ، ملک کے اندر امیر اور غریب کے بڑھتے ہوئے اختلافات، اور نئی طاقتوں کا ابھر کر سامنے آنا۔ جی، نام بدل جاتے ہیں، جگہیں بدل جاتی ہیں، لیکن اصول وہی رہتا ہے۔ برطانوی پاؤنڈ کے زوال کی کہانی ہمیں سیدھا امریکی ڈالر کے عروج اور 1945 کے بعد قائم ہونے والے نئے عالمی نظام تک لے آتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جو ہمیں آج کے دور سے جوڑتا ہے۔ اس بڑے سائیکل میں امریکہ اب کہاں کھڑا ہے، اور چین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی طاقت کا اس پورے نظام کے لیے کیا مطلب ہے؟ ہماری کہانی کا اگلا پڑاؤ یہی ہے۔ بالکل، کیونکہ ڈالیو کا کہنا ہے کہ یہ تاریخ صرف ماضی کا قصہ نہیں، یہ مستقبل کا نقشہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگلے حصے میں ہم امریکی سلطنت کے عروج اور اس نئے عالمی نظام کا جائزہ لیں گے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد بنا، اور دیکھیں گے کہ ڈالیو کے مطابق آج ہم اس سائیکل میں کہاں کھڑے ہیں۔ یہ رے ڈالیو کی کتاب دی چینجنگ ورلڈ آرڈر پر ہماری گفتگو کا تیسرا حصہ ہے۔ پچھلی بار ہم نے دوسری جنگ عظیم کے ملبے پر بات ختم کی تھی، تو دنیا کھنڈر بن چکی ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ جی، اور 1945 میں فاتح طاقتیں، خاص طور پر امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین ایک میز پر بیٹھیں تاکہ ایک بالکل نیا عالمی نظام، ایک نیو ورلڈ آرڈر بنایا جا سکے۔ اچھا، اور اس نئے نظام کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی؟ اس کی بنیاد ایک بہت بڑی تقسیم پر تھی۔ دنیا کو نظریاتی اور جغرافیائی طور پر دو کیمپس میں بانٹ دیا گیا۔ ایک طرف امریکہ کی قیادت میں سرمایہ دارانہ جمہوریہ دنیا تھی، اور دوسری طرف سوویت یونین کا کمیونسٹ آمرانہ بلاک تھا۔ بالکل، یوں سمجھیں کہ دنیا کے شطرنج کی بساط بچھائی جا رہی تھی اور دو بڑے کھلاڑی آمنے سامنے آ گئے تھے۔ اور اس وقت طاقت کا توازن کیسا تھا؟ ہمارے ذرائع میں ایک چارٹ ہے جو 1945 میں امریکہ، برطانیہ، روس اور چین کی طاقت دکھاتا ہے، اور یہ تو حیران کن ہے۔ جی، اس میں امریکہ کا غلبہ بالکل واضح ہے، وہ سب سے اوپر ہے۔ اور برطانیہ جو کل تک سپر پاور تھا، تیزی سے نیچے آ رہا ہے، اور چین تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ مطلب یہ صاف طور پر امریکہ کا دور تھا۔ اسی لیے امریکہ اس پوزیشن میں تھا کہ وہ نئے نظام کی اصول طے کر سکے۔ یالٹا اور پوٹسڈم جیسی کانفرنسز میں دنیا کے نقشے پر نئی لکیریں کھینچی گئیں۔ جرمنی کو مشرقی اور مغربی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور جاپان امریکی کنٹرول میں چلا گیا۔ جی، لیکن سب سے بڑی تبدیلی مالیاتی نظام میں آئی، جو برٹن ووڈز کانفرنس میں طے ہوئی۔ برٹن ووڈز، یہ نام بار بار آتا ہے۔ ایک منٹ، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اس کا اصل مطلب کیا تھا؟ دیکھیں،
1944 में 44 ममालिक ने मिलकर ये तय किया कि अमरीकी डॉलर को सोने से जोड़ दिया जाएगा। 1 आउंस सोने की कीमत $35 फिक्स कर दी गई। अच्छा। फिर बाकी तमाम ममालिक की करेंसियों को अमरीकी डॉलर से जोड़ दिया गया, और इसकी वजह ये थी कि उस वक्त दुनिया के कुल सोने का तकरीबन 2/3 हिस्सा अमरीका के पास था। अच्छा अच्छा। तो अमरीकी डॉलर सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, उसके पीछे ठोस सोना था। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि अमेरिका दुनिया के मॉनेटरी सिस्टम का एक तरह से स्विच बोर्ड ऑपरेटर बन गया था। सही। और इसी मालियाती ताकत के साथ साथ नजरियाती जंग भी शुरू हो गई। जी, सदर ट्रूमन ने 1947 में अपने मशहूर ट्रूमन डॉक्ट्रिन में से वाजे कर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के पास 2 रास्ते हैं, एक आज़ादी का और दूसरा जब्र का। सर जंग का बाकायदा ऐलान हो चुका था। तो दुनिया नजरियाती और मालियाती तौर पर 2 हिस्सों में बंट गई। जाहिर है इसका अगला कदम फौजी इत्तेहाद ही होगा। यकीनन 1949 में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने नेटो बनाया। और इसके जवाब में फिर सोवियत यूनियन ने। जी, उन्होंने 1955 में अपने कैंप का फौजी इत्तेहाद वॉरसॉ पैक्ट तश्कील दे दिया। अब दुनिया बाकायदा तौर पर 2 मुसल्लह कैंपों में तकसीम थी। और ये सिर्फ रिवायती फौजों की बात नहीं थी, ये वो दौर था जब एटमी हथियारों ने जंग के सारे उसूल बदल दिए थे। हाँ, और यहाँ से न्यूक्लियर हथियारों की एक ऐसी दौड़ शुरू हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारे पास जो चार्ट है वो दिखाता है कि अमेरिका और सोवियत यूनियन ने बेतहाशा वसाइल एटमी हथियारों पर खर्च किए। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बनाने के बावजूद ये हथियार कभी इस्तेमाल नहीं हुए, ऐसा क्यों? इसके पीछे एक खौफनाक मंतिक थी, जिसे म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या मैड कहते हैं। मतलब दोनों फरीक जानते थे कि अगर एक ने हमला किया तो दूसरा भी जवाबी हमले में उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा। तो इस जंग में कोई फाते नहीं होगा, सिर्फ तबाही होगी। बिल्कुल, इसी खौफ ने दुनिया को एटमी जंग से बचाए रखा। मुसन्निफ का कहना है कि आज भी अमेरिका सबसे बड़ी फौजी ताकत है, लेकिन वो 1945 वाला मुकाम खो चुका है। अब चीन और रूस इतने ताकतवर हैं कि वो अपने इलाकों में अमेरिका को हरा भी सकते हैं। अच्छा, चलें इस खौफनाक माहौल से निकलकर अमेरिका के अंदर की सूरत हाल देखते हैं। जंग के बाद वहां अमन और खुशहाली का एक बेमिसाल दौर आया, जिसे अमेरिकन ड्रीम का दौर कहा जाता है। जी, स्टॉक मार्केट दहाइयों तक ऊपर ही ऊपर गई। मुसन्निफ रे डालियो खुद को उस खुशकिस्मत नस्ल का हिस्सा समझते हैं जो इस दौर में जवान हुई। लेकिन मुसन्निफ के मुताबिक अक्सर खुशहाली के दौर अपने अंदर ही अपनी तबाही के बीज बोते हैं। ऐसा ही हुआ। अमेरिका ने गन्स एंड बटर की पॉलिसी अपनाई, यानी एक तरफ वियतनाम जंग पर बेतहाशा पैसा खर्च किया और दूसरी तरफ महंगे समाजी प्रोग्राम शुरू किए। और इन अखराजात को पूरा करने के लिए उन्होंने डॉलर छापना शुरू कर दिए। जी, उन्होंने अपनी इस्तिताअत से ज्यादा डॉलर छापे। 1 मिनट, तो वो बुनियादी तौर पर ऐसे चेक लिख रहे थे जिनके पीछे मौजूद सोने के ज़खायर काफ़ी नहीं थे? बिल्कुल, मार्केट में मौजूद डॉलर्स की तादाद अमेरिका के सोने के ज़खायर से कहीं ज्यादा हो गई। दूसरे ममालिक को शक होने लगा, और फिर वो तारीखी दिन आया, 15 अगस्त 1971, जब सदर निक्सन ने ऐलान किया कि अमेरिका अब डॉलर के बदले सोना नहीं देगा। ब्रेटन वुड्स सिस्टम एक ही रात में ख़त्म हो गया। जी, और ये एक बहुत बड़ा शौक था। ये तो कमाल का किस्सा है। डालियो उस वक्त न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक क्लर्क थे। उन्हें लगा कि बस दुनिया का मालियाती निज़ाम तबाह हो गया, कल स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी। सबको यही लगा था। लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। अगले दिन मार्केट गिरने के बजाय तेजी से ऊपर चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि डालियो को उस दिन करेंसी की कदर में कमी, यानी डिवैल्यूएशन का असल मतलब समझ आया। जब डॉलर का सोने से ताल्लुक टूटा तो डॉलर की कदर गिर गई। अच्छा। इसका मतलब था कि अब आपको स्टॉक्स जैसी चीजें खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर चाहिए। तो स्टॉक्स की कीमत डॉलर में बढ़ गई, हालांकि उनकी असल कदर शायद इतनी ना बढ़ी हो। ये एक बहुत बड़ा सबक था। अच्छा, तो 1971 के बाद दुनिया एक नए दौर में दाखिल हुई, जिसे फियाट मॉनेटरी सिस्टम कहते हैं, जहां करेंसी के पीछे सोना नहीं बल्कि सिर्फ हुकूमत का वादा होता है। इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा फौरी और शदीद था। डॉलर की कदर गिरी, महंगाई यानी इन्फ्लेशन आसमान को छूने लगी और तेल की कीमतें काबू से बाहर हो गईं। 1970 की दहाई बहरानों का दौर था। इस दौर में एक खास इन्फ्लेशन साइकोलॉजी पैदा हो गई थी। ये कैसी होती है? इसका मतलब यह है कि लोगों का करेंसी पर से एतबार उड़ जाता था।
جیسے ہی کسی کو تنخواہ ملتی وہ فوراً اسے خرچ کر کے کوئی چیز خرید لیتا تھا، کیونکہ اسے ڈر ہوتا تھا کہ کل تک اس کے پیسے کی قدر اور کم ہو جائے گی۔ یہ تو ایک خوفناک چکر ہے۔ مہنگائی ایک بہت بڑا سیاسی مسئلہ بن گئی۔ 3 امریکی صدور نکسن، فورڈ اور کارٹر اس پر قابو پانے میں ناکام رہے۔ بالکل۔ تو اس بحران سے نکلنے کے لیے ایک بہت سخت قدم کی ضرورت تھی۔ اور وہ قدم کس نے اٹھایا؟ صدر کارٹر نے 1979 میں پال وولکر نامی شخص کو فیڈرل ریزرو کا سربراہ بنایا۔ وولکر نے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے ایک انتہائی سخت اور تکلیف دہ پالیسی اپنائی۔ انہوں نے شرح سود یعنی انٹرسٹ ریٹس کو بڑھا کر تقریباً 20% تک پہنچا دیا۔ 20%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، یہ ایک تاریخی بلند ترین سطح تھی۔ مقصد معیشت سے اضافی پیسہ نچوڑ کر مہنگائی کا جن بوتل میں بند کرنا تھا۔ یہاں مصنف کا ایک اور بہت دلچسپ ذاتی قصہ ہے۔ وولکر کی پالیسیوں کو دیکھ کر ڈالیو نے 1982 میں ایک بہت بڑے قرض کے بحران کی صحیح پیشگوئی کی۔ انہیں لگا کہ اس سے 1930 کی دہائی جیسی کساد بازاری یعنی ڈپریشن آئے گی۔ جی، اور انہوں نے اس پر اپنی زندگی کی سب سے بڑی شرط لگائی اور ہار گئے۔ وہ تقریباً دیوالیہ ہو گئے۔ لیکن وہ غلط کیوں تھے؟ بحران تو آیا، لیکن وہ ڈپریشن میں کیوں نہیں بدلا؟ انہوں نے کیا چیز مس کر دی تھی؟ انہوں نے جو چیز مس کی وہ امریکہ کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ امریکی ڈالر دنیا کی ریزرو کرنسی ہے۔ اچھا، اس سے کیا فرق پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ کیونکہ زیادہ تر قرضے امریکی ڈالر میں تھے، اس لیے امریکی مرکزی بینک فیڈرل ریزرو جتنے چاہے ڈالر چھاپ کر بینکوں کو بچا سکتا تھا۔ اگر یہ قرض کسی اور ملک کا ہوتا جو اپنی کرنسی نہیں چھاپ سکتا تو وہ یقیناً دیوالیہ ہو جاتا۔ یہ امریکی ڈالر کی اصل سپر پاور ہے۔ واہ، یہ واقعی ایک زبردست انسائٹ ہے۔ تو 1980 کی دہائی میں مہنگائی پر قابو پا لیا گیا اور پھر 1991 میں سوویت یونین بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تو دنیا ہی بدل گئی ہوگی۔ جی، دنیا ایک یونی پولر مومنٹ میں داخل ہو گئی جہاں امریکہ واحد سپر پاور تھا۔ گلوبلائزیشن اور فری مارکیٹ کیپٹلزم کا غلغلہ تھا۔ لیکن یہ دور بھی معاشی اتار چڑھاؤ سے خالی نہیں تھا۔ 2000 میں .com ببل پھٹا اور پھر 2008 میں عالمی مالیاتی بحران آیا۔ بالکل، اور 2008 کا بحران اتنا بڑا تھا کہ مرکزی بینکوں نے شرح سود کو کم کر کے تقریباً صفر کر دیا۔ جب یہ ہتھیار بھی کام نہ آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ تب انہوں نے ایک نیا اور متنازع راستہ اختیار کیا جسے مانیٹری پالیسی 2 یا کوانٹیٹیو ایزنگ کہتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں انہوں نے بڑے پیمانے پر نوٹ چھاپنا شروع کر دیا۔ 1 منٹ، نوٹ چھاپنا؟ کیا ہم نے 1970 کی دہائی سے یہ نہیں سیکھا تھا کہ اس سے شدید مہنگائی ہوتی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ فرق یہ تھا کہ اس بار یہ پیسہ عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں گیا، بلکہ یہ مالیاتی نظام میں ڈالا گیا تاکہ بینکوں کو بچایا جا سکے اور اثاثوں کی قیمتیں بڑھائی جا سکیں۔ اچھا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے اسٹاک مارکیٹ اور ریئل اسٹیٹ کو تو بچا لیا، لیکن اس کا ایک بہت بڑا سماجی نتیجہ نکلا۔ جن لوگوں کے پاس پہلے سے اثاثے تھے یعنی امیر لوگ، وہ اور زیادہ امیر ہو گئے۔ اور غریب اور متوسط طبقہ پیچھے رہ گیا؟ مطلب دولت کا فرق یعنی ویلتھ گیپ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ جی، یہ فرق 1930 کی دہائی کے بعد اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اور یہ سیاسی عدم استحکام کا ایک بڑا سبب بنا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ 2008 کے بعد سے ہم امریکہ اور دنیا بھر میں سیاسی تقسیم اور غصے میں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، مصنف ایک چارٹ دکھاتے ہیں جس میں انتہائی قدامت پسند ریپبلکنز اور انتہائی لبرل ڈیموکریٹس کے درمیان نظریاتی فاصلہ دکھایا گیا ہے، اور آج یہ فاصلہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ سمجھوتے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ تو جب امریکہ ان اندرونی مسائل سے جوجھ رہا تھا، عالمی سطح پر کیا ہو رہا تھا، خاص طور پر چین کے حوالے سے؟ عالمی سطح پر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی تھی۔ ایک اور چارٹ امریکہ اور چین کے تجارتی توازن کو دکھاتا ہے۔ 2000 کے بعد سے چین کا سرپلس مسلسل بڑھتا گیا اور امریکہ کا خسارہ۔ اور اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے امریکہ نے چین جیسے ممالک سے قرض لیا۔ جی، بے تحاشا قرض لیا۔ ایک وقت کا سب سے بڑا قرض دینے والا ملک اب دنیا کا سب سے بڑا مقروض بن چکا تھا۔ اس کے اپنے ریزرو کم ہو رہے تھے اور قرض بڑھ رہا تھا۔ تو ان تمام عوامل کو ملا کر بڑھتا ہوا قرض، شدید اندرونی تقسیم اور ایک ابھرتی ہی طاقت یعنی چین کا چیلنج، مصنف کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟
امریکہ اپنے بڑے چکر میں کہاں کھڑا ہے؟ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ امریکہ اپنے آرکیٹائپیکل بڑے چکر یعنی بگ سائیکل میں تقریباً 75% کا سفر طے کر چکا ہے۔ 75%؟ جی، پلس مائنس 10%۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب ایک غالب سلطنت بہت زیادہ مقروض ہو جاتی ہے، اس کے اندرونی اختلافات عروج پر ہوتے ہیں اور باہر سے ایک نئی طاقت اسے چیلنج کر رہی ہوتی ہے۔ یہ تاریخ کا ایک بہت نازک اور خطرناک موڑ ہے۔ یہ تجزیہ تو ہمیں کچھ بہت ہی بڑے سوالات کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ مصنف بھی یہی سوالات اٹھاتے ہیں۔ کیا یہ زوال روکا جا سکتا ہے؟ کیا سرمایہ دارانہ نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ جی، اور یہ کہ جب ٹیکنالوجی انسانوں کی نوکریاں چھین رہی ہے تو لوگوں کی ترقی پر سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟ ان سوالوں کے جوابات ہی نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے مستقبل کی سمت کا تعین کریں گے۔ یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اس کہانی کا دوسرا اہم کردار چین اپنے تاریخی چکر میں کہاں کھڑا ہے اور اس کا عروج دنیا کے نظام کو کیسے بدل رہا ہے۔ یہ رے ڈیلیو کی کتاب دی چینجنگ ورلڈ آرڈر پر ہماری گفتگو کا چوتھا حصہ ہے۔ پچھلے حصوں میں ہم نے سلطنتوں کے عروج و زوال کے بڑے ہسٹوریکل سائیکلز کو سمجھا، اور آج ہم اس کتاب کے شاید سب سے اہم موضوع پر بات کریں گے، امریکہ اور چین۔ جی، اور ڈیلیو کہتے ہیں کہ ان کا رشتہ کوئی عام دوستی یا دشمنی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ اسے ایک ایسی جنگ کہتے ہیں جو کئی محاذوں پر لڑی جا رہی ہے۔ بالکل، اور اس پیچیدہ صورتحال کو سمجھانے کے لیے ڈیلیو بحث شروع کرنے سے پہلے 3 بنیادی اصول بتاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ اصول انسانوں سے لے کر ملکوں تک ہر تعلق پر لاگو ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کھیل کے رولز ہیں۔ جی، یوں سمجھ لیں۔ تو پہلا اصول کیا ہے؟ پہلا اصول تعلقات کی نوعیت کے بارے میں ہے۔ مطلب کوئی بھی 2 پارٹیاں یا تو ایک دوسرے کے فائدے کا یعنی ون ون رشتہ بنا سکتی ہیں۔ صحیح۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ون ون تعلق کے لیے دونوں کی رضامندی ضروری ہے، لیکن لوز لوز تعلق کے لیے صرف ایک پارٹی کا فیصلہ ہی کافی ہے۔ مطلب کوئی ایک بھی زبردستی لڑائی شروع کر سکتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ تو بہت بنیادی لیکن گہری بات ہے۔ اچھا، اور دوسرا اصول؟ دوسرا اصول ہے طاقت یعنی پاور۔ ڈیلیو صاف کہتے ہیں کہ طاقت کا ہونا، اس کی عزت کرنا اور اسے سمجھداری سے استعمال کرنا یہ سب سے ضروری ہے۔ کیونکہ آخر میں وہی جیتتی ہے۔ بالکل، کیونکہ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب معاملات بگڑتے ہیں تو اصول، قانون یا معاہدے نہیں جیتتے۔ بلکہ طاقت جیتتی ہے۔ پاور آلویز ونز۔ جی۔ اور تیسرا اصول؟ جنگ کے بارے میں ہے، جو آج کے موضوع سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ جی، تیسرا اصول یہ کہتا ہے کہ جب 2 برابر کی طاقتیں ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں تو جنگ کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جسے پرزنرز ڈیلیما بھی کہتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک ایسی خوفناک صورتحال ہے جہاں دونوں فریقوں کے لیے منطقی طور پر بہترین حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے پر پہلے حملہ کر دیں، اس سے پہلے کہ دوسرا ان پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دے۔ تو ان 3 اصولوں کی روشنی میں تعلق، طاقت اور جنگ کا خطرہ، ڈیلیو امریکہ اور چین کی موجودہ کشمکش کا تجزیہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایک لڑائی نہیں، یہ 5 الگ الگ جنگیں ہیں جو ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ تو سب سے واضح جنگ کون سی ہے؟ میرا خیال ہے جس کے بارے میں ہم سب سے زیادہ سنتے ہیں وہ تجارتی جنگ ہے۔ بالکل، ٹریڈ وار سب سے نمایاں محاذ ہے۔ اب تک ہم نے ٹیرف اور پابندیوں کی صورت میں اس کی جھلکیاں دیکھی ہیں۔ اور امریکہ کی شکایتیں کیا ہیں؟ ڈیلیو کے مطابق 3 بڑی شکایات ہیں۔ امریکی کمپنیوں کو چائنیز مارکیٹ تک برابر کی رسائی نہیں ملتی۔ دوم، چینی حکومت اپنی کمپنیوں کو بہت زیادہ سبسڈی دیتی ہے جس سے مقابلہ انفیئر ہو جاتا ہے۔ اور سوم، انٹلیکچوئل پراپرٹی کی چوری۔ جی، اس میں ڈیلیو کا ایک نقطہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب لڑائی سخت ہوتی ہے تو اخلاقیات لچکدار ہو جاتی ہیں۔ مطلب جب بقا کی جنگ ہو تو ممالک وہ کام بھی کرنے لگتے ہیں جو وہ عام حالات میں غلط سمجھتے ہیں۔ صحیح، اور یہ ہمیں سیدھا دوسری اور شاید سب سے اہم جنگ کی طرف لے جاتا ہے، ٹیکنالوجی کی جنگ۔ جی، تجارتی جنگ تو صرف سامان اور پیسوں کی لڑائی ہے۔ ڈیلیو کا ماننا ہے کہ جو ٹیکنالوجی کی جنگ جیتے گا وہی بالآخر معاشی اور فوجی جنگ بھی جیتے گا۔ یہ اس پورے مقابلے کا مرکز ہے۔ بالکل۔ اور یہاں صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب امریکہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھا، لیکن اب یہ برتری ختم ہو رہی ہے۔ چین 5G، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، فن ٹیک جیسے شعبوں میں امریکہ کے برابر آ گیا ہے، یا کچھ میں تو آگے بھی نکل چکا ہے۔
ڈالیو اپنا ایک ذاتی واقعہ سناتی ہیں جو اس تبدیلی کی رفتار کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ 36 سال پہلے 1984 میں جب وہ پہلی بار چین گئے تو انہوں نے وہاں کے اعلیٰ حکام کو تحفے میں $10 والے پاکٹ کیلکولیٹرز دیے۔ پاکٹ کیلکولیٹرز؟ جی، اور وہ لوگ اس چھوٹی سی مشین کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ کمال ہے، 36 سال پہلے کیلکولیٹر پہ حیرانی، اور آج 5G اور سپر کمپیوٹرز میں سب سے آگے۔ یہ سوچ کر ہی دماغ گھوم جاتا ہے۔ یہی اس جنگ کی شدت ہے، اور اس جنگ میں امریکہ کا سب سے بڑا ہتھیار یا کہہ لیں کہ چوک پوائنٹ وہ سیمی کنڈکٹر چپس ہیں۔ اچھا، کیونکہ چین وہ خود نہیں بنا سکتا؟ جی، اپنی ضرورت کی جدید ترین چپس خود نہیں بنا سکتا، اور وہ امریکی ٹیکنالوجی پر انحصار کرتا ہے۔ ڈالیو کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے کبھی چین کو یہ سپلائی مکمل طور پر روک دی تو یہ ایک بہت بڑی اسکیلیشن ہوگی۔ تو تجارتی اور ٹیکنالوجی کی جنگیں تو چلی رہی ہیں، لیکن یہ لڑائی صرف ورچوئل دنیا میں نہیں بلکہ حقیقی دنیا میں زمین پر بھی لڑی جا رہی ہے۔ یہ ہمیں تیسرے محاذ کی طرف لاتی ہے۔ جی، جغرافیائی سیاسی جنگ، جیو پولیٹیکل وار۔ اور چین کے لیے اس میں سب سے حساس مسئلہ کیا ہے؟ سوورینٹی یعنی خود مختاری، خاص طور پر تائیوان، ہانگ کانگ اور جنوبی بحیرہ چین کے معاملات میں۔ اس کی گہری جڑیں چین کی تاریخ کے اس دور میں ہیں جسے وہ سینچری آف ہیوملیشن کہتے ہیں، جب غیر ملکی طاقتوں نے چین کو کمزور کیا تھا۔ بالکل۔ اس تاریخی صدمے کی وجہ سے وہ اپنی سرحدوں اور اثر و رسوخ پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ اور ان سب میں تائیوان کا مسئلہ ایک فلیش پوائنٹ ہے۔ ڈیلیو یہاں ایک بہت طاقتور تاریخی موازنہ کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے لیے تائیوان وہی حیثیت رکھتا ہے جو 1956 میں برطانیہ کے لیے سوئس کینال رکھتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ تائیوان پر پیچھے ہٹ گیا تو اس کی سلطنت کا زوال شروع ہو جائے گا؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ 1956 میں جب برطانیہ کو سوئس کینال کے بحران پر پیچھے ہٹنا پڑا تو یہ دنیا کے لیے ایک واضح اشارہ تھا کہ برطانوی سلطنت ختم ہو چکی ہے اور اب امریکہ نئی عالمی طاقت ہے۔ تو تائیوان امریکہ کا سوئز مومنٹ ہو سکتا ہے؟ ڈالیو کا یہی کہنا ہے کہ اگر امریکہ تائیوان کا دفاع نہیں کر پاتا تو یہ امریکی سلطنت کے زوال کا ایک علامتی لمحہ ہوگا۔ یہ واقعی ایک سنگین انتباہ ہے۔ اچھا، اگر جغرافیائی سیاست میں اتنی کشیدگی ہو تو اس کا اثر سرمایہ یعنی کیپٹل پر بھی پڑتا ہوگا؟ لازماً۔ پیسہ ہمیشہ محفوظ جگہ ڈھونڈتا ہے، اور یہ ہمیں چوتھی جنگ کی طرف لاتا ہے، سرمایہ کی جنگ، دی کیپٹل وار۔ تو یہاں دونوں کے لیے کیا خطرات ہیں؟ چین کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اسے عالمی سرمایہ کے نظام سے کاٹ دیا جائے، جس پر آج بھی امریکہ کا غلبہ ہے۔ امریکہ پابندیاں لگا کر چینی بینکوں کو ڈالرز تک رسائی سے روک سکتا ہے۔ اور یہ ان کے لیے تباہ کن ہوگا۔ لیکن امریکہ کے لیے کیا خطرہ ہے؟ امریکہ کے لیے خطرہ اس کی سب سے بڑی طاقت میں ہی چھپا ہے، امریکی ڈالر کا دنیا کی ریزرو کرنسی ہونا۔ یہ درجہ امریکہ کو بے تحاشا قرض لینے اور نوٹ چھاپنے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن ڈالیو خبردار کرتے ہیں کہ جب کوئی ملک بہت زیادہ قرض لیتا ہے اور اپنی کرنسی چھاپتا ہے تو وقت کے ساتھ اس کرنسی پر اعتماد کم ہونے لگتا ہے۔ اور اگر دنیا نے ڈالر کو ریزرو کرنسی کے طور پر استعمال کرنا چھوڑ دیا تو یہ امریکی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ جی، یہاں ایک عام سوال جو لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ڈالر نہیں تو پھر کیا؟ اس کا متبادل کیا ہے؟ ڈالیو اس کا بہت اچھا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کرنسی کی قدر گرنے کے لیے کسی بہترین متبادل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا؟ تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک کرنسی پر اعتماد ختم ہوتا ہے تو سرمایہ وہاں سے نکل کر مختلف چیزوں میں بکھر جاتا ہے۔ لوگ سونا خریدتے ہیں، سٹاکس لیتے ہیں، ریل اسٹیٹ میں پیسہ لگاتے ہیں۔ مطلب وہ ڈوبتے ہوئے جہاز سے نکلنا چاہتے ہیں، چاہے کوئی دوسرا جہاز تیار ہو یا نہ ہو۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ سب سن کر کافی تشویش ہوتی ہے۔ تجارت، ٹیکنالوجی، جغرافیائی سیاست اور سرمایہ، اور آخر میں پانچویں اور سب سے خطرناک جنگ، اصل فوجی جنگ۔ جی، ملٹری وار۔ اور ڈالیو کا کہنا ہے کہ اگلی بڑی جنگ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ مختلف اور ہولناک ہوگی۔ اس میں صرف ٹینک اور جہاز نہیں ہوں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سائبر حملوں، خلائی سیٹلائٹس کو نشانہ بنانے اور یہاں تک کہ بایولوجیکل ہتھیاروں کی جنگ ہو سکتی ہے۔
اور طاقت کے توازن کے بارے میں مصنف کا کیا خیال ہے؟ کون آگے ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ علاقائی طور پر یعنی جنوبی بحیرہ چین جیسے علاقوں میں چین کی فوجی طاقت اب امریکہ سے زیادہ ہو چکی ہے، وہ اپنے گھر کے قریب زیادہ مضبوط ہیں۔ لیکن عالمی سطح پر؟ عالمی سطح پر امریکہ اب بھی دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ وقت کس کے ساتھ ہے؟ اور وہ چین کے ساتھ ہے؟ ڈالیو کے مطابق جی، کیونکہ اس کی فوجی صلاحیت امریکہ کے مقابلے میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 5 بڑی اور نظر آنے والی جنگیں ہیں، لیکن ڈالیو کہتے ہیں کہ ان کے نیچے 2 اور گہری شاید زیادہ اہم جنگیں بھی چل رہی ہیں۔ ایک تو ثقافتی جنگ ہے، جی، دی کلچر وار۔ یہ اقدار اور نظام کی جنگ ہے۔ امریکی ثقافت انفرادیت، اظہار رائے کی آزادی اور باٹم اپ نظام پر یقین رکھتی ہے۔ یعنی نیچے سے اوپر چلنے والا نظام؟ جی، جبکہ چینی ثقافت اجتماعیت، سماجی استحکام اور ٹاپ ڈاؤن یعنی اوپر سے نیچے چلنے والے نظام کو اہمیت دیتی ہے، جہاں ریاست فرد سے زیادہ اہم ہے۔ کتاب میں اس کی کوئی مثال ہے؟ ایک بہترین مثال NBA کی ہیوسٹن راکٹس ٹیم کے جنرل مینیجر کے ایک ٹویٹ کی ہے۔ اس نے ہانگ کانگ کے مظاہرین کی حمایت میں ٹویٹ کیا۔ امریکہ میں اسے آزادی اظہار کا ایک عام واقعہ سمجھا گیا۔ ایک فرد کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے دے؟ صحیح، لیکن چین میں اسے ایک اجتماعی توہین سمجھا گیا۔ وہاں یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ ایک فرد کی رائے ہے، بلکہ یہ دیکھا گیا کہ اس نے چین کے اندرونی معاملے میں مداخلت کی ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ پورے چین نے NBA کا بائیکاٹ کر دیا۔ جی، یہ واقعی دونوں ثقافتوں کے بنیادی فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ڈالیو کا کہنا ہے کہ دونوں فریقوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو اپنی اقدار اپنانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اور یہ ہمیں آخری اور سب سے گہری جنگ کی طرف لاتا ہے، جسے ڈالیو کہتے ہیں اپنے آپ سے جنگ۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ بلا شبہ، ڈالیوں کے مطابق کسی بھی ملک کی سب سے بڑی جنگ کسی بیرونی دشمن سے نہیں بلکہ اس کی اپنی اندرونی کمزوریوں سے ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سلطنتیں باہر سے اتنی نہیں ٹوٹتی جتنی اندر سے کھوکھلی ہو کر گرتی ہیں۔ بالکل، ملک کی اصل طاقت اس کی تعلیم، لوگوں کا کردار، قانون کی حکمرانی اور وسائل کی منصفانہ تقسیم جیسے عوامل پر منحصر ہوتی ہے۔ رومی سلطنت اس کی کلاسیکی مثال ہے۔ اس کا زوال کسی ایک بڑی جنگ میں شکست سے نہیں ہوا۔ نہیں، بلکہ صدیوں تک جاری رہنے والے اندرونی انحطاط سے ہوا۔ امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھ گیا، سیاسی بدعنوانی عام ہو گئی، معاشرہ تقسیم ہو گیا۔ تو ڈیلیس کہتے ہیں کہ کامیابی میں ہی زوال کے بیچ چھپے ہوتے ہیں۔ یہ ایک پیراڈاکس ہے۔ جی، جب کوئی ملک بہت امیر اور کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے شہری محنت کرنا کم کر دیتے ہیں، وہ قرضوں میں ڈوب جاتا ہے اور معاشرے میں اندرونی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اصل مقابلہ امریکہ اور چین کے درمیان نہیں، بلکہ امریکہ کا اپنے اندرونی مسائل سے اور چین کا اپنے اندرونی مسائل سے ہے۔ بالکل، اصل مقابلہ یہ ہے کہ کون سا ملک اپنی ان داخلی کمزوریوں پر بہتر طریقے سے قابو پاتا ہے۔ کیا امریکہ اپنی بڑھتی ہوئی معاشی عدم مساوات اور شدید سیاسی تقسیم کو حل کر پائے گا؟ اور کیا چین اپنے بڑھتے ہوئے قرضوں اور سخت کنٹرول والے نظام سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹ پائے گا؟ یہی اصل جنگ ہے جو ٹی وی پر نہیں دکھائی جاتی۔ اور جب آپ کتاب میں دیے گئے چارٹس کو دیکھتے ہیں تو یہ پوری کہانی بہت واضح ہو جاتی ہے۔ جی، وہ بہت پاورفل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تجارت، ٹیکنالوجی، تعلیم، تقریباً ہر میٹرک میں امریکہ کی لکیر یا تو فلیٹ ہے یا آہستہ آہستہ نیچے جا رہی ہے۔ اور چین کی لکیر پچھلے 40 سال سے بس سیدھا اوپر، ایک دم راکٹ کی طرح۔ یہ ڈیٹا اس طاقت کی منتقلی کو بصری طور پر دکھاتا ہے جس کا ڈیلیو ذکر کر رہے ہیں۔ تو ڈیلیو کا حتمی نقطہ یہ ہے کہ ہم سب شاید غلط جگہ پر جنگ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری نظریں بحری جہازوں اور تجارتی ٹیرف پر لگی ہوئی ہیں، جبکہ اصل مقابلہ اس بات کا ہے کہ کون سا ملک اپنے اندرونی خلفشار پر پہلے قابو پاتا ہے۔ جو ملک اپنے گھر کو ترتیب میں لے آئے گا وہی اس 21ویں صدی کے مقابلے میں آگے نکلے گا۔ شاید دونوں ممالک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ایک دوسرے سے نہیں بلکہ خود ان کے اندر سے ہے۔ یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ملکوں کے اندرونی نظام کس طرح بنتے اور بگڑتے ہیں
اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈیلیو کے ماڈل کے مطابق امریکہ اس وقت اس بڑے چکر میں کہاں کھڑا ہے۔ رے ڈالیو کی کتاب دی چینجنگ ورلڈ آرڈر پر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ تو یہ رے ڈالیو کی کتاب دی چینجنگ ورلڈ آرڈر پر ہماری بات چیت کا آخری اور شاید سب سے اہم حصہ ہے۔ جی، پچھلی بار ہم نے بڑے سائیکل کی بات کی تھی، ملکوں کے عروج و زوال کی۔ بالکل، لیکن آج ہم ذرا زوم ان کریں گے، ملک کے اندر دیکھیں گے۔ ڈالیو کہتے ہیں کہ ملکوں کے اندرونی حالات بالکل انسانی صحت کی طرح ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ ان کے بھی سٹیجز ہوتے ہیں، جیسے سٹیج 3 کا کینسر سٹیج 4 سے مختلف ہوتا ہے، ویسے ہی ایک ملک کی اندرونی صحت کے بھی مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ بالکل، اور اس چیک اپ کے لیے ڈالیو نے کچھ پیمانے بنائے ہیں، ہیلتھ انڈیکیٹرز کہہ لیں ان کو۔ جیسے کہ ملک کا بلڈ ٹیسٹ۔ ہاں بالکل، مثلاً لیڈرشپ کیسی ہے، مضبوط یا کمزور، تعلیم کا معیار کیا ہے، لوگ قانون مانتے ہیں یا نہیں، اور کرپشن۔ جی، کرپشن کتنی ہے، اور سب سے اہم، امیر اور غریب کے درمیان دولت، مواقع اور سوچ کا فرق کتنا بڑھ گیا ہے۔ اور انہی انڈیکیٹرز کی بنیاد پر ڈالیو نے ایک آرکیٹائپیکل سائیکل کے 6 مراحل بتائے ہیں۔ چلیں جلدی سے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سٹیج 1، ایک نیا نظام شروع ہوتا ہے، کوئی انقلاب یا جنگ ختم ہوتی ہے اور نئی قیادت آ کر اپنا کنٹرول مضبوط کرتی ہے۔ پھر آتا ہے سٹیج 2، اس میں وسائل کی تقسیم کے نظام، بیوروکریسی، یہ سب چیزیں بنائی اور بہتر کی جاتی ہیں۔ اور اگر سب ٹھیک رہے تو آتا ہے سٹیج 3، امن اور خوشحالی کا دور۔ یہ سائیکل کا عروج ہوتا ہے، جسے آپ گولڈن ایج بھی کہہ سکتی ہیں۔ لیکن یہیں سے کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے۔ خوشحالی کے بعد ملک کے پاؤں زمین پر نہیں رہتے۔ بالکل، سٹیج 4، فضول خرچی، قرضوں میں اضافہ اور امیر غریب کے درمیان خلیج کا بڑھنا۔ اور پھر سٹیج 5، جہاں حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں، شدید مالی مشکلات اور معاشرے میں گہرے گہرے تنازعات۔ اور آخر میں سٹیج 6، خانہ جنگی یا انقلاب۔ یہاں آ کر پرانا سائیکل ٹوٹ جاتا ہے اور پھر سے سٹیج 1 شروع ہوتا ہے۔ اور ڈالیو کہتے ہیں کہ یہ پورا چکر تقریباً 100 سال لیتا ہے۔ جی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر سائیکل پچھلے جیسا ہو۔ ہر چکر میں کچھ نہ کچھ مجموعی ترقی ضرور ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈالیو کا کہنا ہے کہ امریکہ اس وقت سٹیج 5 میں ہے۔ اوہ، یعنی شدید مالی مشکلات اور گہرے تنازعات کے دور میں۔ جی، تو آئیے اس سٹیج 5 کا آپ کہہ لیں کہ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ ڈالیو اسے سمجھانے کے لیے ایک کلاسک ٹاکسک مکس کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک زہریلا مرکب۔ ہاں، جی، یہ 3 چیزوں کا ایک بہت ہی خطرناک کاکٹیل ہے۔ پہلی چیز، ملک اور اس کے عوام شدید مقروض ہوں، حکومت کے پاس پیسے ہی نہ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، ملک کے اندر دولت، آمدنی اور اقدار میں زمین آسمان کا فرق ہو، مطلب امیر اور غریب 2 الگ ہی دنیاؤں میں رہ رہے ہوں۔ اور تیسری؟ اور تیسری چیز یہ کہ ان حالات میں کوئی بڑا معاشی جھٹکا لگے، جیسے کوئی فائنینشل کرائسس یا پھر کووڈ-19 جیسی وبا۔ تو مطلب یہ تینوں چیزیں مل کر ایک ایسا طوفان کھڑا کرتی ہیں جہاں ملک کے پاس پیسے نہیں، عوام ایک دوسرے سے نفرت کر رہی ہے اور پھر ایک چنگاری آگ لگا دیتی ہے۔ بالکل، ڈیلیو نے 50 سے زیادہ خانہ جنگیوں اور انقلابات کا مطالعہ کیا اور ایک چیز بالکل واضح نظر آئی۔ وہ کیا؟ سب سے بڑا اشارہ حکومت کا دیوالیہ پن ہوتا ہے، بینکرپٹ گورنمنٹ فائنانسز۔ جب حکومت کے پاس پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ نظام کو نہیں بچا سکتی۔ اور اس دیوالیہ پن کی نشانی کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی ایک بہت واضح ٹیکنیکل نشانی ہے۔ جب حکومت کے جاری کردہ بانڈز کو اس کے اپنے سینٹرل بینک کے علاوہ کوئی اور خریدنے کو تیار نہ ہو۔ اچھا۔ اور امریکہ میں فیڈرل ریزرو بالکل یہی کر رہا ہے۔ وہ خربوں ڈالر چھاپ کر حکومت کا قرض خرید رہا ہے تاکہ نظام چلتا رہے۔ یہ ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ ایک منٹ، اس کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ ایک عام سننے والے کے لیے اس کا کیا مطلب ہے کہ سینٹرل بینک خود ہی حکومتی قرض خرید رہا ہے؟ دیکھیں، اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ اپنے ہی کریڈٹ کارڈ سے اپنے دوسرے کریڈٹ کارڈ کا بل بھر رہے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ باہر سے کوئی آپ کو قرض دینے کو تیار نہیں، جو کہ ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کرنسی کی قدر شدید خطرے میں ہے۔ سمجھ گیا۔
تو یہ تو ہوئی مالی کمزوری۔ ڈاریو سٹیج 5 کی کچھ اور سماجی علامات بھی بتاتے ہیں۔ ایک ہے ڈیکیڈنس۔ جی، ڈیکیڈنس یعنی عیش و عشرت اور اخلاقی زوال، مطلب جب امیر طبقہ اپنی دولت کی ایسی بھونڈی نمائش کرے جو غریب طبقے کو مشتعل کر دے۔ یعنی جب سوشل میڈیا پر ایک طرف پرائیویٹ جیٹ کی تصویریں ہوں اور دوسری طرف عام آدمی کے لیے پیٹرول بھروانا مشکل ہو۔ بالکل وہی، یہ صرف دولت کا فرق نہیں بلکہ اس کا کھلم کھلا اظہار ہے جو غصے کو بھڑکاتا ہے۔ اور دوسری علامت؟ بیوروکریسی کا بے قابو ہو جانا۔ نظام اتنا پیچیدہ اور سست ہو جاتا ہے کہ اچھے فیصلے کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور تیسری، جو شاید سب سے خطرناک ہے، وہ ہے پاپولزم اور انتہا پسندی کا عروج۔ جی، جب لوگوں کو لگتا ہے کہ موجودہ اشرافیہ ان کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے تو وہ ایسے لیڈروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو لڑنے کا وعدہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ سسٹم کو توڑ دو، میں تمہارے لیے لڑوں گا۔ بالکل۔ اور کتاب میں ایک ڈیولپڈ ورلڈ پاپولزم انڈیکس کا گراف ہے جو دکھاتا ہے کہ 1930 کی دہائی کے بعد اب پاپولزم اپنے عروج پر ہے۔ اور اسی سے پولرائزیشن یعنی معاشرتی تقسیم اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کتاب میں کچھ اعداد و شمار ہیں جو واقعی پریشان کن ہیں۔ بہت زیادہ۔ ایک سروے کے مطابق 55% ریپبلکنز اور 47% ڈیموکریٹس دوسری پارٹی کو غیر اخلاقی سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں۔ جی، اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ تقریباً 80% ڈیموکریٹس کا خیال ہے کہ ریپبلکن پارٹی پر نسل پرستوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور ریپبلکنز؟ اور 82% ریپبلکنز کا ماننا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی پر سوشلسٹوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ مطلب دونوں ایک دوسرے کو وجودی خطرہ سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن جو اگلا آنکڑا ہے وہ تو واقعی… آپ اس سروے کی بات کہیں جس میں 15% ریپبلکنز اور 20% ڈیموکریٹس نے کہا کہ اگر دوسری طرف کے بہت سے لوگ مر جائیں تو ملک بہتر ہو جائے گا۔ جی بالکل۔ مطلب ملک کی آبادی کا اتنا بڑا حصہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے سیاسی مخالفین کا مر جانا ملک کے لیے بہتر ہے۔ اور یہی سٹیج 5 کی پہچان ہے۔ اعتدال پسند اقلیت میں رہ جاتے ہیں، میڈیا میں سچ ختم ہو جاتا ہے، ہر کوئی اپنی پارٹی کا بیانیہ بیچتا ہے۔ جب حالات یہاں تک پہنچ جائیں تو پھر قانون کی حکمرانی بھی ختم ہونے لگتی ہے نا؟ بالکل، اصول یہ بن جاتا ہے کہ جیتنا ہی سب کچھ ہے۔ ڈیلیو یہاں ایک بہت عملی مشورہ دیتے ہیں: when in doubt get out۔ یعنی اگر آپ کو خانہ جنگی کا خطرہ محسوس ہو تو نکل جائیں۔ جی، کیونکہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ملک سے نکلنے کے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سن کر تو لگتا ہے کہ معاشرہ ایک پریشر کوکر کی طرح بن جاتا ہے۔ تو پھر جب یہ پریشر کوکر پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہی ہمیں سٹیج 6 کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، سٹیج 6 یعنی خانہ جنگی یا انقلاب۔ اور ڈالیو ان دونوں میں ایک اہم فرق بتاتے ہیں۔ اچھا؟ ریولوشن یعنی انقلاب نظام کے اندر رہتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے اور یہ پرامن بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی مثال؟ بہترین مثال امریکہ میں صدر روزولٹ کی نیو ڈیل پالیسیاں۔ 1930 کی دہائی میں امریکہ بھی سٹیج 5 میں تھا۔ ایف ڈی آر نے آ کر نظام کو توڑا نہیں بلکہ اس کے اندر رہتے ہوئے تبدیلی۔ جی، انہوں نے امیروں پر ٹیکس 90% تک بڑھا دیا اور اس پیسے سے سوشل سیکیورٹی جیسے پروگرام شروع کیے۔ یہ ایک پرامن انقلاب تھا۔ جبکہ سیول وار یعنی خانہ جنگی جی، وہ ہمیشہ پرتشدد ہوتی ہے اور انتہائی صفاقانہ۔ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ ان خانہ جنگیوں میں اعتدال پسند لوگ دونوں طرف سے پس جاتے ہیں، ہر کسی کو ایک فریق کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اور اس مرحلے میں بیرونی دشمنوں کا کردار بھی ہوتا ہوگا۔ ہمیشہ جب کوئی ملک اندرونی طور پر کمزور ہوتا ہے تو اس کے دشمن اس کا فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں، وہ کسی ایک فریق کی مدد کرتے ہیں تاکہ ملک مزید کمزور ہو۔ تو جب یہ تباہی ختم ہوتی ہے اور کوئی ایک فریق جیت جاتا ہے تو پھر سائیکل دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ جی، پھر ہم دوبارہ سٹیج 1 میں داخل ہو جاتے ہیں۔ The new order begins۔ فاتح لیڈر اقتدار کو مضبوط کرتا ہے۔ اس مرحلے میں اکثر پرجس یعنی تطہیر کی مہم چلتی ہے۔ مخالفین کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور اس کے بعد آتا ہے سٹیج 2، بلڈنگ دا سسٹم۔ اب لڑنے والے انقلابیوں کی نہیں بلکہ سول انجینئرز جیسے منتظمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو ایک مؤثر اور منصفانہ نظام بنا سکیں۔ جی، ارسطو کا ایک قول ہے کہ وہ ریاستیں اچھی چلتی ہیں جہاں متوسط طبقہ یعنی مڈل کلاس بڑا اور مضبوط ہو۔
اور اگر سٹیج 2 کامیاب ہو جائے تو ملک سٹیج 3 یعنی امن اور خوشحالی کے دور میں داخل ہوتا ہے۔ جی، یہ سائیکل کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ لوگ محنت کرتے ہیں، امیر ہوتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں پر امید ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پورا سائیکل تو سمجھ آ گیا، لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ امریکہ جو ڈالیو کے مطابق سٹیج 5 میں ہے، اس کے لیے اچھی صورتحال کیسی ہوگی؟ کیا اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ ڈالیو کہتے ہیں کہ راستہ ہے، لیکن وہ بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے قومی اتحاد اور بہت بڑی تبدیلیوں یعنی بگ ری اسٹرکچرنگز کی ضرورت ہوگی۔ کیسی تبدیلیاں؟ 3 بڑے کام کرنے ہوں گے۔ پہلا، قرضوں اور دیگر ذمہ داریوں جیسے پینشن اور ہیلتھ کیئر کی اثر نو تشکیل کی جائے۔ یہ بہت تکلیف دہ عمل ہوگا۔ اور دوسرا؟ دوسرا، نظام کو اس طرح بدلا جائے کہ پیداواری صلاحیت یعنی پروڈکٹیوٹی بڑھے اور اس کا فائدہ زیادہ تر لوگوں تک پہنچے۔ اور تیسرا، تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر میں بہت بڑی سرمایہ کاری کی جائے۔ لیکن یہ سب کرنے کے لیے تو سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت ہوگی، جو کہ آج کے امریکہ میں تو نظر نہیں آتا۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ کتاب میں 2 بہت دلچسپ تصویریں ہیں، ایک 50 سال پہلے کی امریکی کانگریس کی اور ایک آج کی۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ 50 سال پہلے والی تصویر میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے خیالات میں بہت زیادہ اوور لیپ تھا۔ بہت سے اعتدال پسند لوگ تھے جو مل کر کام کر سکتے تھے۔ اور آج کی تصویر میں؟ آج کی تصویر میں دونوں پارٹیاں 2 الگ الگ جزیروں کی طرح ہیں۔ درمیان میں کوئی پل نہیں، کوئی اوور لیپ نہیں۔ یعنی اعتدال پسند ختم ہو چکے ہیں؟ تقریباً۔ اس صورتحال کے صرف 2 ہی منطقی انجام ہیں، یا تو سیاسی تعطل یعنی پولیٹیکل گرڈ لاک جس میں حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے، یا پھر خانہ جنگی کی کوئی نہ کوئی شکل۔ تو پھر بچنے کا راستہ کیا ہے؟ واحد راستہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کے اعتدال پسند لوگ اپنے انتہا پسندوں کے خلاف کھڑے ہوں اور ملک کو جوڑنے کی کوشش کریں، ایک بائی پارٹیسن کولیشن بنائیں۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے ماحول میں یہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ انتہا پسندوں کا شور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ ایک سننے والے کو اس سے کیا سبق لینا چاہیے؟ میرے خیال میں رے ڈالیو کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کوئی بھی معاشی یا سیاسی نظام ہمیشہ کے لیے بہترین نہیں ہوتا۔ حالات بدلتے ہیں اور جو معاشرہ وقت کے ساتھ خود کو نہیں بدلتا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مسلسل اصلاحات اور موافقت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ بالکل، یہ سوچنا کہ ہمارا نظام کامل